मेरी माँ और बहन ने रोज़ा रखा तो मेरे पास इन्हें रोज़ा इफ्तार करवाने के पैसे नहीं थे। मैं एक बंगले के बाहर बैठा रो रहा था। मैंने दुआ मांगी, काश मैं इस बंगले का मालिक होता। अचानक उसी वक़्त बंगले की मालकिन बाहर निकली और मेरे सीने से लगाकर रोते हुए बोली, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी बीवी और बेटा रो रो कर मरने वाले हो गए हैं और तुम यहाँ बैठे हो। वो मुझे अंदर ले गई। एक बच्चा बाबा कहते हुए मेरे सीने से लग गया, मगर होश तो तब उठे जब उस औरत की बहू ने मुझे, मेरा नाम सैफ खां है। मई रमज़ान का महीना लग चुका था और सुबह सहरी करने और नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था और अपने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ कर रहा था कि वो मुझ पर करम कर दे, मेरी किसी अच्छी जगह पर जॉब लग जाए। अचानक मुझे अम्मी के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैं भागता हुआ अम्मी के कमरे में आया था। मेरी फूफो बड़े गुस्से में लग रही थी। मुझे उनकी आमद के मुतालिक इल्म नहीं हुआ था। मैं चुपचाप जाकर उनके पास खड़ा हो गया था और सारा माजरा समझने की कोशिश करने लगा था। फूफो ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और मंगनी की अंगूठी उठाकर मेज़ पर पटक दी थी और कहने लगी, ये संभालो अपनी अंगूठी। मैंने अपने बेटे का रिश्ता इस घर में नहीं करना है। 2 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तुम लोगों को 2 साल दिए, अपनी बच्ची का जहेज बना लो, मगर तुम अभी तक कुछ बना नहीं सके। मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। मैं हाथ जोड़कर माजरत करती हूँ, आप लोग अपनी बेटी का ये रिश्ता ख़त्म ही समझे। अम्मी ने फूफो के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बहन इतना जुल्म मत कर, अपने मरहूम भाई की लाज रख लो। वो बहुत खुश था, चलो मेरी एक बेटी मेरी बहन के घर जाएगी। अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो जवेद की रूह कब्र में तड़प जाएगी। फूफो कहने लगी, बस बस रहने दो। ये जो 2 साल मैंने तुम लोगों को दिए थे, ये अपने मरहूम भाई का ख्याल करके ही दिए थे। मेरी अम्मी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि फूफो हमें गुर्बत के ताने देते हुए वापस चली गई थी। फूफो के जाने के बाद हमारे घर में बड़ा कहराम मचा था। अम्मी मेरी बहन समीना के गले लगकर फूट फूट कर ऐसे रो रही थी जैसे खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़या हो गई हो। मैंने अम्मी से कहा कि क्या हो गया है आपको, हौसला करें, आप तो समीना का भी दिल छोटा कर रही हैं। तब मेरी बहन ने अपने आंसू पोंछ डाले थे। फिर मेरी तरफ देख कर कहने लगी, भाई फूफो ठीक ही कह रही थी। जिनके भाई आप जैसे हों उन लड़कियों की मंगनियाँ ऐसे ही टूट जाती हैं। भाई 2 साल में तो लोग महल खड़े कर लेते हैं और आप मेरे लिए कुछ भी ना जोड़ पाए। मुझे फूफो से कोई गिला नहीं है, भाई शिकवा तो मुझे आपसे है। अपनी बहन की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं चुपचाप घर से निकल गया था। अब्बू की मौत के बाद से जो अब तक मैं खुद को मजबूत किए हुए था, आज टूट के बिखर गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी बहन समीना मेरी वजह से आज बेतहाशा दुखी हुई थी, मगर मेरा खुदा गवाह था, मैंने जॉब ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे, मगर मुझे कभी कामयाबी नहीं मिली थी। आज भी एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा इंटरव्यू था, इसलिए मैं दुआ कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिस बहन का घर बसाने के लिए जॉब करना चाहता था, वो तो बसने से पहले ही उजड़ गया था। इसलिए मैंने इंटरव्यू देने का इरादा तर्क कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं चाचा नज़ीर की दुकान पर ही सारी ज़िंदगी मुलाजमत करता रहूँगा। मैं घर का खर्च चलाने के लिए मोहल्ले की एक दुकान में मुलाजमत करता था। यूं ही चलते चलते बहुत दूर निकल आया था। मेरी नज़र अमीरों के रहाइश एरिया पर पड़ी थी। मैं एक सफ़ेद बंगले के पास जाकर बैठ गया था और दिल में सोच रहा था कि ये अमीर लोग भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं। फिर इनके पास दुनिया जहाँ की हर खुशी हर आसाइश क्यों होती है। हम जैसों के घर में तो रोटी पूरी करना मुश्किल हो जाता है, जबकि ये लोग दावतें उड़ाते फिरते हैं। मैं दिल में दुआ करने लगा कि काश मैं इस बंगले का मालिक होता। खुदा की करनी ऐसी हुई कि अचानक उसी वक़्त मुझे किसी बड़े मुअद्दब अंदाज से पुकारा था, साहब जी। मैंने देखा तो वहाँ पर एक मुलाज़िमा खड़ी थी। मैं हैरत से इसको देख रहा था। जब वो कहने लगी, साहब जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, जबकि हम सब हवेली में आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मैं खामोश ही रहा था, जबकि मुलाज़िमा बोलती जा रही थी। वो फिर से गोया हुई, साहब जी वैसे तो आपका दिल बहुत बड़ा है, हम आप पर शक नहीं कर सकते। अब के पहले भी हम लोगों पर बड़े एहसान हैं, मगर आज जब मुलाज़मों को रकम देने से घबरा कर यहाँ क्यों बैठे हैं? बेगम साहिबा भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। मुलाज़िमा ये सब बातें कर रही थी।
تو مجھے لگا وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دل میں سوچا، ہم جیسے غریب لوگوں کا اتنے بڑے بنگلے کے باہر بیٹھنا بھی منع ہے۔ میں سڑک کی طرف بڑھنے لگا تو ملازمہ جلدی سے بھاگ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حویلی میں سب آپ کے منتظر ہیں۔ آپ کہاں سڑک کی جانب چلے جا رہے ہیں؟ صاحب جی، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا ہوں۔ میں ملازمہ کی بات سن کر ہنس دیا تھا اور بولا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں؟ میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم مجھے آ کر نوید سنا رہی ہو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ملازمہ کہنے لگی، اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ مذاق تو آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ، بنگلے میں چلتے کیوں نہیں ہیں؟ بیگم صاحبہ آپ کی منتظر ہے، اور اگر آپ نے تھوڑی دیر اور کر دی تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بیگم صاحبہ کو ساری زندگی اتنا پیار دیا ہے، وہ آپ کی ذرا سی بھی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیگم صاحبہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ میں بھی اس کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ بنگلے سے ایک مرد ملازم بھی نکل کر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ میں تو اب حیران ہو گیا تھا کہ نہ جانے یہ مجھے پاگل بنا رہے ہیں یا خود سے پاگل بن رہے ہیں۔ وہ جب بار بار مجھے اصرار کرنے لگے تو میں نے سوچا، چلو ان کے مذاق کے بہانے میں جا کر بنگلہ تو دیکھ لوں، اندر سے دکھتا کیسے ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ امیر لوگ رہتے کیسے ہیں۔ میں بنگلے کے اندر چلا گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر تو حیران رہ گیا کہ وہاں تو میرا بڑی عالیشان استقبال ہوا تھا۔ سارے ملازم لائن بنائے کھڑے تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ ہر شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو بیٹا مبارک ہو، آپ کی جائیداد کا وارث آ گیا ہے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ یہ ناٹک کیوں کر رہے تھے۔ تبھی ایک عمر رسیدہ عورت میری طرف آئی، کہنے لگی، بیٹا بہت بہت مبارک ہو تمہیں، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ پھر میرا ماتھا چوم کر وہ بولی، ویسے حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں تمہاری اولاد کو دنیا میں آئے ہوئے اور تم اب گھر واپس آئے ہو۔ تمہاری بیوی شکوہ کر رہی تھی، چلو آؤ میں تمہیں تمہارا بچہ دکھا دوں۔ اب میں حیرت زدہ ہو گیا تھا، یہ بات مذاق سے بڑھ گئی تھی۔ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی بیڈ پر ایک لڑکی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ میری جانب دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے شوہر کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ تو آج کے دن بھی میرے لیے وقت نہ نکال پائے۔ آپ نے تو آج بھی مجھے اپنے گھر والوں کے سپرد کر دیا تھا۔ میں کیا بولتا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میری نظر دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی تھی۔ اس وقت مجھے ایسے لگا تھا جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا، کیونکہ وہاں کسی اور کی نہیں بلکہ میری تصویر تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا تھا اور مجھے سارا ماجرا سمجھنے میں بڑی دیر لگ گئی تھی۔ یہ بنگلہ، یہ شان و شوکت سب اسی کی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سارا سچ ان لوگوں کو بتا کر واپس چلا جاتا ہوں۔ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ میں کیوں نہ آج کے دن اس گھر میں ان کا بیٹا بن کر گزار لوں۔ میں بھی تو دیکھوں آخر امیر لوگ رہتے کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اور جس بیڈ پر لیٹتے ہیں وہ کتنا آرام دہ ہے۔ میں نے ایک ہی لمحے میں سارا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا جو مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ میں اسے بولا، بہت بہت مبارک ہو۔ دراصل میں بچی کی خبر سن کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور کچھ دیر کے لیے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ لڑکی میری بات سن کر مسکرائی تھی۔ وہ معصوم سی پیاری لڑکی تھی، مگر اس وقت میری توجہ اس پر نہیں تھی۔ میں تو اپنی زندگی کا ایک دن خوب انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا جب ان کا بیٹا واپس آئے گا تو اس سے معذرت کر لوں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ مجھے تو تمہارے گھر والے زبردستی اپنے گھر لے آئے تھے۔ میں نے سوچا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا اب تم اپنی بیوی زرینہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، میں ذرا قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ آج روزہ رکھا تو تمہاری بیوی کی ٹینشن میں قرآن پاک نہیں پڑھ پائی، مگر اب تم آ گئے ہو تو میں سکون سے قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں۔ اماں جی کی زبانی مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا اس لڑکی کا نام زرینہ تھا جو مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔
میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تب وہ بولی، کم سے کم آج کے دن تو آپ مجھ سے دور دور نہ بیٹھے۔ میں نے آپ کو کتنا بڑا تحفہ دے دی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، پھر اٹھ کر بچے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسا لگ رہا تھا۔ میں بولا، زرینہ بچہ تو بالکل تمہارے جیسا ہے۔ وہ میری یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر میں بولا، اب تم آنکھیں بند کر کے آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور بنگلے میں دندناتا پھر رہا تھا۔ کبھی ایک کمرے میں گھستا تو کبھی دوسرے میں۔ یہ بنگلہ 3 منزلہ تھا۔ اس میں اتنے کمرے تھے کہ ہمارے پورے محلے کے لوگ اس میں سما سکتے تھے، جبکہ اس گھر میں فقط 3 لوگ رہتے تھے۔ باقی یہ پورا بنگلہ ملازموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے بنگلہ دیکھ لیا تو بھوک محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں نے بنگلے کے باہر بیٹھ کر ایک کھجور سے روزہ افطار کیا تھا اور روتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی جو میری اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کر لی تھی۔ اس لیے میں کچن میں گھس گیا۔ ملازمہ مجھے دیکھ کر بولی، صاحب جی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں بولا، بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے؟ وہ بولی، بریانی، کوفتے، مٹن، کڑھائی اور میٹھے میں کھیر بنی ہے۔ میں بولا، اتنا کچھ کیوں پکا لی ہے؟ ملازمہ میری بات سن کر مسکرا دی تھی۔ وہ بولی، ہر روز اتنا کچھ ہی بنتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنی پسند کی چیزیں نکال کر کھانے لگا۔ میری نظروں کے سامنے میرے گھر کا سادہ دسترخوان گھوم گیا تھا۔ ہمیں تو دال روٹی بھی مشکل سے میسر تھی اور یہ لوگ اتنا سب کچھ کھا رہے تھے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ یہاں دیکھا تو ہر چیز بڑی وافر مقدار میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جاتا ہوں۔ رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں آج ہمارے گھر میں کسی نے افطاری بھیجی ہوگی یا نہیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے 4 لوگوں کے لیے کھانا پیک کر دو۔ اس نے سر ہلا دیا اور اسی وقت کھانا پیک کر کے دے دیا۔ میں نے کہا، ایک غریب روزے دار فیملی ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ اس ملازمہ نے کھانا گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ میں جب اپنے گھر پہنچا تو گھر کا ماحول ابھی تک غمناک تھا۔ میری ماں اور بہن بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی آج افطاری نہیں بھیجی تھی۔ میں نے وہ کھانے کے سارے ڈبے امی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ امی میری جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں امی کے پیروں میں بیٹھ کر بولا، امی یہ کھانا اٹھا لیں۔ تب امی نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا اور وہ کھانا اٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک بار پھر بنگلے میں آ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ عمران تو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں عمران کے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر سکون ملا کہ زرینہ اور بچہ تو سو رہے ہیں۔ تب میں نے عمران کی الماری کھولی تو مہنگے ترین کپڑے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ الماری کے خفیہ خانے میں نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ اتنے پیسے دیکھ کر سوچا کہ میری تینوں بہنوں کی شادی کچھ اسلوبی سے ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پیسے اٹھانے چاہے مگر میری ضمیر نے مجھے روک دیا تھا۔ میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ عمران کی والدہ کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھ کر کہا کہ میں دوسرے کمرے میں سونا چاہتا ہوں، یہاں پر بچہ تنگ کرے گا۔ اماں جی کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، اپنی بہو کے ساتھ آج میں وقت گزاروں گی۔ میں مسکرا دیا اور بولا، آپ بہت اچھی ماں ہیں۔ پھر میں جا کر سو گیا تھا۔ صبح سحری کے وقت ملازمہ نے مجھے اٹھایا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اماں جی مجھے کہنے لگی، تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ میں زرینہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی تھی، اس لیے میں اس کے کمرے میں بہت کم جاتا تھا۔ میں گھر سے نکل آیا تھا اور تب جیب میں پڑے ہوئے موبائل کا خیال آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس پر امی عثمینہ کے نمبر سے مجھے بار بار فون آیا ہوا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ تب امی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بولی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ رات بھر گھر نہیں آئے؟ جبکہ میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں بولا، فکر نہ کریں، میں ایک بہت ہی اہم کام میں لگا ہوا ہوں۔ اب یقین کریں اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ امی کہنے لگی، مجھے سچ سچ بتاؤ سیف، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں بولا، امی میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس سے ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ میری بات سن کر مجھے یہ سب کرنے سے منع کر دیتی۔ میں امی سے دعائیں لے کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے یہ سب ختم کر دینا چاہیے۔ میں اپنی حقیقت عمران کی ماں کو بتا دوں گا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈے، یہ نہ ہو وہ کسی غلط فہمی میں بیٹھی رہیں۔ میں بنگلے میں پہنچا تو اماں کو کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا تھا۔
ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، وہ نم آنکھوں سے اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہی تھی۔ میں بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور میری جانب دیکھ کر بولی، عمران تم کہاں گئے تھے؟ آفس سے تو کال آئی ہے کہ تم پچھلے 3 دنوں سے وہاں نہیں جا رہے۔ میں نے نظریں جھکا دی اور بولا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ میری بات سن کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، جب تمہارا گھر کوئی اور تھا تو پھر تم عمران کی جگہ کیوں آ گئے تھے؟ میں بولا، مجھے معاف کر دے، میں نے غلط کیا، لیکن اس میں سارا قصور میرا بھی نہیں ہے۔ آپ کے ملازم ہی مجھے باہر سے زبردستی کھینچ کر اپنے بنگلے میں لے آئے تھے۔ میں بنگلے میں داخل ہوا تو آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک دن امیروں کی دنیا میں رہ کر دیکھ لوں۔ آپ نے جب مجھے گلے سے لگایا تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میرے بدن سے آپ کے بیٹے کی خوشبو نہیں آ رہی؟ اماں جی کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا عمران بالکل تمہارے جیسا تھا۔ زرینہ میرے بھائی کی بیٹی تھی۔ جب یہ چھوٹی سی تھی تب اس کے والدین میرے گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے بہت بہترین وقت گزارا تھا۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی طرح روک لوں۔ میرے بار بار کہنے پر وہ نہیں رک پائے۔ بھائی نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے کیا علم تھا ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ گھر کے راستے پر تھے، مگر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک سے ہو گیا تھا۔ میرا بھائی اور بھابھی تو موقع پر ہی انتقال کر رہے تھے، مگر میری بھتیجی بچ گئی تھی۔ وہ یتیم بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا، اس کا بہت خیال رکھا، مگر زرینہ کے دل میں جو والدین کی موت سے خوف بیٹھا تھا وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عمران بھی زرینہ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، مگر پھر جب دونوں بچے بڑے ہو گئے تو زرینہ کو رخصت کرنے کا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی شادی عمران کے ساتھ کر دیتی ہوں۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینہ سے شادی کر لو، تو وہ بولا ایسا ناممکن ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ میں بولی، مگر وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ میں نے زبردستی ہی عمران کی شادی زرینہ سے کر دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچے آپس میں گھل مل جائیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ عمران ایک دن میرے پاس آیا اور بولا، امی میں زرینہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات سن کر بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ اب تو میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں عمران کے سامنے روتی تھی، مگر وہ بولا، امی پہلے بھی میں آپ کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا۔ اب چاہیں آپ میرے سامنے جتنے مرضی آنسو بہا لیں، میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ میں زرینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ساری رات اس مسئلے کا حل سوچتی رہی تھی۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینہ سے مجھے اس جائیداد کا وارث پیدا کر دو۔ اس کے بعد تم جہاں چاہے شادی کر لینا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے یہ سب فقط اس لیے کہا تھا کہ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اولاد کو دیکھ کر عمران کا دل زرینہ کی جانب مائل ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری خام خیالی ثابت ہوگی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ عمران نے سچ میں زرینہ سے مجھے وارث تو پیدا کر دیا، لیکن وہ اسی دن گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج مجھے یہ خط چوکیدار نے پکڑایا۔ اس نے کہا کہ یہ عمران صاحب کو مجھے پکڑا کر چلے گئے تھے، لیکن جب مجھے حویلی کے وارث کی خبر ملی تو میں یہ خط دینا بھول گیا تھا۔ اب میں یہاں بیٹھی خط پڑھ رہی تھی۔ اس میں لکھا تھا، امی میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ آپ کو آپ کی جائیداد کا وارث مل گیا ہے۔ یہ خط پڑھ کر میں رو رہی تھی اور مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میرے بیٹے عمران نہیں ہو، تم تو سیف ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، آپ کو میرا نام کیسے آتا ہے؟ تب وہ کہنے لگے، میرے 2 جڑواں بیٹے تھے، ایک بچپن میں ہی کھو گیا تھا۔ میری ایک ملازمہ تھی جو میں نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی، وہ میرے 1 سال کے بیٹے سیف کو لے کر یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں یہ بات سن کے دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، آپ کی ملازمہ کا نام رخشندہ تھا؟ تب اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، میری ملازمہ کا نام ثنا تھا، وہ تمہیں لے کر بھاگ گئی تھی، اور جب اتنے برسوں کے بعد میں نے تمہیں گلے سے لگایا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ تم تو میرے بیٹے ہو، اس لیے میں پہچان نہیں پائی کہ تم عمران نہیں ہو۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں انہیں اپنے گھر لے کر آ گیا تھا۔ میں بولا، امی یہ عورت میری ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ سن کر
امی حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر یہ عورت ایسا کہہ رہی ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی، کیونکہ بیٹا تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ ہمارے محلے میں ایک عورت ثنا رہنے کے لیے آئی تھی، تم اس کی اولاد ہو، لیکن وہ تو اس محلے میں آنے کے فقط 4 ماہ بعد ہی انتقال کر گئی تھی، اور تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گئی تھی۔ تب سے میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں بولا میں اپنی جوان بہنوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تب ہی اماں کے موبائل پر عمران کی کال آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اماں آپ مجھے معاف کر دیں، میں زرینہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے لندن آ گیا ہوں۔ میں نے زرینہ کو طلاق بھجوا دی ہے، اب اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیں۔ اس کے بعد میری سگی ماں میری بہنوں اور میری سوتیلی ماں کو اپنے گھر لے گی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میں اتنی بڑی جائیداد کا آدھا مالک ہوں، اب میں آفس بھی جاتا ہوں، اچھا کماتا ہوں، میری تینوں بہنوں کی اچھی جگہ پر شادی ہو گئی ہے، میں نے زرینہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ یہ ایک سہانا خواب تھا جو کہ سچ ہو گیا تھا، اور یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے نوازے نوازتا ہے۔